प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे तमाम वीडियोस मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन। हम देख रहे हैं आपका चैप्टर आवाज़ का मुताला, स्टडी ऑफ साउंड, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए। मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि इटली के 2 माहिर साइंसदानों ने सन 1660 में हवा में आवाज़ की रफ़्तार की पैमाइश की थी। उन्होंने बताया था कि हवा में आवाज़ की रफ़्तार तकरीबन 350 मीटर पर सेकंड होती है, जो आज की मानी गई रफ़्तार 346 मीटर पर सेकंड के बहुत ज़्यादा करीब है। फिर हमने ये भी देखे थे कि अलग अलग वास्तों में हवा में आवाज़ की रफ़्तार मुख्तलिफ होती है। मतलब आवाज़ की रफ़्तार ठोस वास्ते से गैस वास्ते तक बतदरीज कम होती जाती है। और इसके अलावा अगर हम किसी वास्ते का दर्जा हरारत भी बढ़ाते हैं तो आवाज़ की रफ़्तार भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है आवाज़ की रफ़्तार टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। फिर हमने ठोस में, माय में, गैस में आवाज़ की रफ़्तार जो है देखे थे कि किस तरह से अलग अलग होती है। हमने ये भी देखे थे कि किस तरह से चमगादड़ जो है बालासूती आवाज़ों का इस्तेमाल करके अंधेरे में भी अपना रास्ता तय करते हैं, और ना सिर्फ रास्ता तय करते हैं बल्कि अंधेरे में अपना शिकार भी किस तरह से हासिल करते हैं। इतना हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। हद समाअत, बालासूती आवाज़ और ज़ेर सूती आवाज़। इंसानी कान जो है तकरीबन 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ यानी 20,000 हर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी की तअद्दुद के दरमियान की आवाज़ को सुन सकते हैं, और इसे ही समाअत की हद कहते हैं। यानी ये हमारे इंसानी कानों की हद है। 20 हर्ट्ज़ से नीचे की आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते। इंसानी कान कम से कम 20 हर्ट्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा तादाद वाली आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम तादाद वाली आवाज़ को ज़ेर सूती आवाज़ या इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज़ के नीचे वाली जो आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं उसको ही ज़ेर सूती आवाज़ या इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। रक्कास का जो एहतज़ाज़ है उससे पैदा होने वाली आवाज़, ज़लज़ले से पहले ज़मीन की सतह के इर्तिआस से होने वाली आवाज़ तकरीबन 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, तो ये ज़ेर सूती आवाज़ है। जबकि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा तवातुर वाली आवाज़ को बालासूती आवाज़ या अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और ये आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते हैं। यही अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है या बालासूती आवाज़ों का इस्तेमाल चमगादड़ करते हैं। चमगादड़ जो होते हैं, बैग्स जो होते हैं, वो इस आवाज़ को ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि वो बालासूती आवाज़ पैदा भी कर सकते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को भी सुन सकते हैं, जैसे हाथी है, कुत्ता है, ये इन आवाज़ों को जो है सुन सकते हैं। लेकिन इंसानी कान जो है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को ही सुन सकते हैं। फितरी तौर पर कुत्ता
چوہا، چمگادڑ، ڈولفن جو ہے ایسے جاندار ہیں جو زیر صوتی آواز سن سکتے ہیں جو انسان کو سنائی نہیں دیتی ہے. مطلب اس طرح کی آوازیں ہمارے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اسے سن نہیں سکتے. لیکن کتا، چوہا، چمگادڑ اور ڈولفن ایسے جاندار ہیں جو ان آوازوں کو سن سکتے ہیں. اسی لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اس طرح کے مشاہدات کیے گئے ہیں کہ زلزلہ آنے سے پہلے یہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں جو ہے ایک طرح کی افراتفری دیکھی گئی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس ساؤنڈ کو سن لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ آنے والے جو نقصانات ہے اس کو بھاپ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نقصانات کو بھاپتے ہیں، بلکہ زلزلے کی جو آواز ہوتی ہے، جو ساؤنڈ ہوتے ہیں، جو زمین کے ارتعاش کی آواز ہوتی ہے زلزلے کے دوران، وہ ہمارے کان نہیں سن سکتے لیکن وہ جانور اسے سن سکتے ہیں. اس لیے ان میں ایک طرح کی گھبراہٹ یا افراتفری دیکھی جاتی ہے اس دوران. اس صلاحیت کی وجہ سے ان جانداروں کو کچھ سمعی اشارے بھی ملتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں وہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ اسی صلاحیت کی وجہ سے ان جانداروں کو کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. بالکل ویسے ہی 5 سال سے کم عمر کے بچے، چند جانور اور جو پر والے پتنگے ہوتے ہیں وہ 25,000 ہرٹز تک کی آواز کو سن سکتے ہیں. تو 20,000 ہرٹز کے اوپر کی آواز ہم نہیں سن سکتے ہیں نا، لیکن 5 سال سے چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کچھ جانور ہیں جیسے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی کون سے جانور ہے، بیٹ ہے، یہ ایسے چمگادڑ ہے، یہ ایسے جاندار ہیں جو، اور پر والے پتنگے ہوئے ہیں، یہ ایسے جاندار ہیں جو تقریباً 25,000 ہرٹز تک کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں. Elephants and whales along with other animals use infrasounds to communicate. یہ جو ہے انفراساؤنڈس کا استعمال کرتے ہیں، زیر صوتی آواز کا استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ انسان، ہیومن دیکھیے بیچ میں 20 سے 20,000 ہرٹز، پھر اس کے بعد بلیک برڈ اور ڈاگ، کیٹ، فراگز، یہ سب اور جو ہے 20 ہرٹز کے نیچے کی آوازوں کو سن سکتے ہیں، اور ڈولفن، بیٹس وغیرہ 20,000 ہرٹز کے اوپر کی آوازوں کو سن سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ اینڈ انفرا ساؤنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. انفرا ساؤنڈ ساؤنڈ waves with a frequency too low for the human ear to hear are called infrasound. Animals such as whales, elephants and hippopotamus use infrasounds to communicate over distances. یعنی اگر یہ جانور ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں پھر بھی یہ زیر صوتی آواز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سنائی نہیں دیتی. الٹرا ساؤنڈز اب کیا ہے؟ ساؤنڈ ویوز with a frequency too high for the human ear are called ultrasound. Animals such as dogs, bats, birds and insects can hear ultrasound. تو یہ جو جانور ہے یہ الٹرا ساؤنڈ کو، بالا صوتی آوازوں کو سن سکتے ہیں جو ہمارے انسانی کان نہیں سن پاتے. ڈولفن، چمگادڑ اور چوہے وغیرہ جاندار جو ہے بالا صوتی آواز پیدا بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ بالا صوتی آوازوں کو، الٹراسونک ساؤنڈز جو ہے یہ کریٹ بھی کر سکتے ہیں. بالا صوتی آوازوں کے استعمال، اب ان کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے بالا صوتی آواز کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیے اس طرح سے جو لوگ سمندر میں ہوتے ہیں، سمندر میں طویل فاصلہ طے کرتے ہیں، تو جب وہ جہاز پر سفر کرتے ہیں تو ایک جہاز کو جب دوسرے جہاز سے رابطہ قائم کرنا ہو، یا جہاز کے علاوہ جو سب مرینز ہوتے ہیں، پانی کے اندر چلنے والی کشتیاں ہوتی ہیں، انہیں جو ہے کسی جہاز سے رابطہ کرنا ہو یا جہاز کو سب مرین سے رابطہ کرنا ہو تو اس طرح کے رابطے کے لیے بھی بالا صوتی آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ویسے ہی پلاسٹک کی سطحوں کی ویلڈنگ کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور دودھ جیسے مائع جو زیادہ دنوں تک اچھا رہے تو ان کو زیادہ دنوں تک اچھا رکھنے کے لیے ان میں موجود بیکٹیریا کو فنا کرنے کے لیے بھی الٹراسونک ساؤنڈ استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بیکٹیریا اس دودھ میں موجود رہیں گے تو دودھ جو ہے زیادہ دنوں تک اچھا نہیں رہ پائے گا، دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا.
تو دودھ کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اس میں موجود بیکٹیریاز کو ختم کرنے کے لیے الٹراسونک ساؤنڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کا مطالعہ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے، ایکو کارڈیوگرافی جسے کہتے ہیں، اس میں بھی بالا صوتی آواز کی لہروں پر جو ہے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ منحصر ہے، اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تصویر آپ دیکھ سکتے ہو ایکو کارڈیوگرافی کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، اور سونوگرافی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سونوگرافی اور ایکو کارڈیوگرافی میں فرق ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ سونوگرافی ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایکو کارڈیوگرافی ہے۔ ایکو کارڈیوگرافی میں صرف دل کی دھڑکن کا مطالعہ جو ہے کیا جاتا ہے، اور بالا صوتی آواز سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سونوگرافی میں جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، انسانی جسم کے جو اندرونی اعضاء ہے ان میں کیا خرابی ہے یا کیا اندر کوئی نقص موجود ہے یا اندر کی سچویشن کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے سونوگرافی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل ہوتا ہے۔ بالا صوتی آوازوں کا استعمال صنعتوں میں ان جگہوں پر کیا جاتا ہے جہاں پر ہاتھ نہیں جا سکتے، تو ایسے آلات کے حصوں کی صفائی کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تصویر میں آپ کچھ الٹراسونک کلینرز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ الٹراسونک کلینرز جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے مختلف انڈسٹریز میں، بڑی بڑی انڈسٹریز میں بڑی بڑی مشینیں استعمال ہوتی ہے، اور ان مشینوں میں ہر جگہ پر جو ہے ہاتھ لگا کر صفائی نہیں کی جا سکتی، تو کچھ ایسے ناقابل حصول کچھ اس طرح کی جگہ ہوتی ہے، تو ان کو صاف کرنے کے لیے الٹراسونک کلینرز کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دھاتی بلاکس ہوتے ہیں یا دھات کے اس طرح کے پائپس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں موجود دراڑ یا شگاف معلوم کرنے کے لیے بھی الٹراسونک ساؤنڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تصویر میں آپ اس انجینئر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس دھاتی پائپ کو پر ایک آلے کو رکھ کر الٹراسونک ساؤنڈز کی مدد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس بلاک میں یا اس پائپ میں کہیں پہ کوئی دراڑ یا شگاف موجود ہے کیا یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں ریفلیکشن آف ساؤنڈ، آواز کا انعکاس۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو، مکوے کی مدد سے مناسب لمبائی کے ایک جیسے پائپ بنانے ہیں۔ آپ جو ہے کارڈ بورڈ کے اس طرح سے جو ہے ایک جیسی لمبائی کے پائپ بنا سکتے ہیں، اور انہیں دیوار کے قریب ٹیبل پر ترتیب دیجیے جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہو دیوار پر ٹیبل کے قریب جو ہے دونوں پائپ کارڈ بورڈ کے پائپ کو رکھنا ہے۔ پائپ کے ایک سرے کے قریب جو ہے ایک گھڑی رکھنی ہے، اور دوسرے پائپ سے ہمیں گھڑی کی آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے۔ دونوں پائپ کے درمیان زاویہ اس طرح بنائیے کہ گھڑی کی آواز آپ کو صاف سنائی دے، یعنی ہمیں تھوڑا سا کارڈ بورڈ کے پائپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اس آواز کو سننے کے لیے۔ زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ، یہاں پر اسے جو ہے بتایا گیا ہے زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ کی آپ کو پیمائش کرنی ہے اور ان کے درمیان تعلق کو پہچاننا ہے۔ دیکھیں اس ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوگا، یہ جو کارڈ بورڈ کا ٹیوبز یا دو کارڈ بورڈ کے پائپ رکھے ہوئے ہیں اس کے درمیان میں ایک سافٹ ووڈ رکھا ہے، اور ایک طرف سٹاپ واچ یا کوئی دوسری ہم گھڑی رکھیں گے، ایک طرف جو ہے ہم اپنے کان لگا کر اس کو سننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کی آواز سنائی دے گی۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دراصل یہاں پر جو پیچھے دیوار ہے وہاں سے آواز کا انعکاس ہو رہا ہے یا ساؤنڈ کا ریفلیکشن ہو رہا ہے، اور ہمیں اس طرح سے اس گھڑی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ نور کی شعاؤں کے انعکاس کی طرح ہی جس طرح سے ہم نے ریفلیکشن آف لائٹ دیکھے، ریفلیکشن آف لائٹ چیپٹر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لائٹ جو ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ایک سطح سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو بالکل ویسے ہی آواز کی لہریں بھی ٹھوس اور مائع سطح سے جو ہے منعکس ہوتی ہے۔ صرف ٹھوس سے نہیں منعکس ہو رہی، مائع سے بھی منعکس ہوتی ہیں۔
یہ بھی انعکاس کے قانون پر ہی عمل کرتی ہیں جو انعکاس نور کے قانون ہیں. ٹھیک ہے، ریفلیکشن آف لائٹ کے جو لاز ہیں کہ انسیڈنٹ ریز رہے گی، ریفلیکٹڈ رے رہے گی، اور پھر جو ہے جو زاویہ منعکسہ ہے وہ زاویہ وقوع کے برابر ہوگا. وہاں پر ہم نے دیکھے تھے نور کے انعکاس میں، بالکل ویسے ہی یہاں پر بھی زاویہ منعکسہ زاویہ وقوع کے برابر ہوگا. آواز کے انعکاس کے لیے ہموار سطح یا غیر ہموار سطح رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی دیوار یا رکاوٹ ہونی چاہیے. عمود کے دونوں جانب آواز کا جس سمت سے جاتی اور آتی ہے انعکاس کرنے والی سطح سے یکساں پیمائش کے زاویے بناتی ہے، اور یہ تینوں زاویے یعنی زاویہ وقوع، زاویہ منعکسہ اور عمود ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں. جیسے نیچے والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، زاویہ وقوع کو I سے بتایا گیا ہے اور زاویہ منعکسہ کو R سے بتایا گیا ہے. درمیان میں عمود ہے N، پیچھے جو ہے دیوار موجود ہے. تو یہ سب جو ہے وہ ایک ہی مستوی میں موجود ہے، اور عمود کے ایک ہی جانب آواز جو ہے جس سمت میں آتی ہے اسی سمت میں، جس سمت سے آواز آ رہی ہے اسی سمت میں جو ہے اس کا دوسرا انعکاس والا زاویہ بھی بنے گا. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو انسیڈنٹ ساؤنڈ ویو اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویو ایک ہی سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو جو نور کے انعکاس کے اصول ہیں وہی آواز کے انعکاس کے بھی اصول ہیں، اور آواز کی لہریں ٹھوس اور مائع سطح دونوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں، دونوں سے منعکس ہوتی ہیں. آواز کی عمدہ منعکسہ سطح ہے اور ناقص منعکسہ سطح. اب ہم نے یہ دیکھے کہ دونوں سے ریفلیکٹ تو ہوتی ہے، ٹھوس سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور مائع سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، لیکن ایک سطح سے آواز کا انعکاس ہوتے وقت انعکاس کی مقدار کتنی ہے، اس بنا پر آواز کی عمدہ منعکسہ سطح اور ناقص منعکسہ سطح میں درجہ بندی کی جاتی ہے. جیسے ٹھوس اور ہموار سطح پر آواز کا انعکاس واضح ہوتا ہے. دیوار ہے تو اس طرح کی جو ٹھوس سطح ہے اور ہموار جو سطح ہے وہاں سے آواز کا انعکاس جو ہے واضح طور پر ہوگا. جبکہ کوئی کپڑا ہے یا کاغذ ہے یا پردہ ہے یا فرنیچر ہے، ان میں سے انعکاس نہ ہوتے ہوئے ان میں آواز جذب ہو جاتی ہے یا آواز اس کے آر پار بھی چلی جاتی ہے، تو اس سے ہی ناقص منعکسہ سطح کہتے ہیں. جیسے تصویر میں نیچے بتایا گیا ریفلیکشن آف ساؤنڈ ایک وال پہ سے جو ہو رہا ہے، تو یہ عمدہ منعکسہ سطح ہے. ٹھوس دیوار جو ہے عمدہ منعکسہ سطح ہوگی، اور اگر اس کی بجائے وہاں پر دیوار کی بجائے کوئی کپڑا ہے اور ہم اس طرف کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو ہماری آواز ظاہری بات ہے اس طرف بھی جائے گی، کپڑے کے اس طرف جو شخص کھڑا ہے اس کے کانوں تک بھی ہماری آواز پہنچے گی. تو ہماری آواز جو ہے وہ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کپڑا ہے، کاغذ ہے، چٹائی ہے، پردہ ہے یا فرنیچر ہے، تو ان میں سے انعکاس نہ ہوتے ہوئے جذب بھی ہو جاتی ہے. اور انکمنگ ساؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، ریفلیکٹڈ ساؤنڈ، ایبزارب ساؤنڈ بتایا گیا، اور آؤٹ گوئنگ ساؤنڈ یعنی کچھ آواز جو ہے وہ جذب ہوتی ہے اور کچھ اس کے آر پار بھی چلی جاتی ہے. تو اس طرح کی جو سطح ہوتی ہے اس کو ناقص منعکسہ سطح کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں صدائے بازگشت یا ایکو کے بارے میں. آپ جو ہے کسی پرفضا مقام پر ضرور گئے ہوں گے، جیسے مہابلیشور ہے، ماتھیران ہے، اس طرح کے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر خاص طور سے ایکو پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا اسے مقام صدائے بازگشت کہتے ہیں. اور آپ نے وہاں جا کر ضرور آواز لگائے ہوں گے، تو آپ کو اپنی ہی آواز کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ سنائی دیتی ہے. یہ آواز جو ہے یہ صدائے بازگشت ہے یا ایکو اسے کہتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے کبھی تو آپ نے ہو سکتا ہے اس کے کچھ ویڈیو بھی ضرور دیکھے ہوں گے. فلموں میں آپ نے اس طرح کے منظر دیکھے ہوں گے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی جملہ کہہ رہا ہے اور وہی لفظ جو ہے اسے دوبارہ سنائی دے رہا ہے نا. تو یہ کیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں. کسی سطح سے اصل آواز کا منعکس ہو کر دوبارہ سنائی دینا صدائے بازگشت یا ایکو کہلاتا ہے.
تصویر میں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے سینڈر یعنی وہ آواز کا ایک منبع ہے جہاں سے آواز جو ہے نکل رہی ہے، اور اس کی ویوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر میں بتایا گیا ہے، یہ اوریجنل جو ہے ساؤنڈ ویوز ہیں۔ سامنے ایک آبجیکٹ ہے بلو کلر کا، اس پہ ٹکرا کر یہ ویوز جو ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ریفلیکٹڈ ویوز پنک کلر میں بتائی گئی ہیں، یہ دوبارہ جو ہے کہاں جا رہی ہے؟ سینڈر کی طرف جا رہی ہے، آواز کے منبع کی طرف۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سطح سے اصل آواز جو ہے منعکس ہو رہی ہے، اور منعکس ہو کر آپ کو دوبارہ سے وہ آواز جو ہے سنائی دیتی ہے، تو اسے ہی صدائے بازگشت یا ایکو کہتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے ایکو جو ہے کیا ہوتا ہے۔ لیکن صدائے بازگشت کو سننے کے لیے بھی مخصوص فاصلہ اور درجہ حرارت کا ہونا ضروری ہے۔ صدائے بازگشت سننے کے لیے تقریباً 22 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر آواز کا منبع اور جو منعکسہ سطح ہے جہاں سے آواز ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوگی، ان کے درمیان کم سے کم کتنے میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو 22 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر آواز کی رفتار تقریباً 344 یا 346 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ آواز کا احساس ہمارے دماغ میں تقریباً 0.1 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے، اس لیے آواز منعکس کرنے والی سطح سے ٹکرا کر 0.1 سیکنڈ کے بعد ہی سننے والے کے کانوں تک پہنچے تبھی وہ ایک آزاد آواز کے طور پر ہم کو سنائی دے گی۔ ٹھیک ہے، اگر 0.1 سیکنڈ کے بعد وہ ٹکرا کر پہنچتی ہے جو سن رہا ہے اس کے کانوں تک، تو ہی وہ اپنی آواز اور جہاں سے وہ آواز ریفلیکٹ ہو کر واپس آئی ہے وہ دونوں آواز کے درمیان وہ فرق کو سمجھ سکے گا، ورنہ اگر یہ 0.1 سیکنڈ سے کم کا وقفہ ہوگا تو وہ دونوں آواز جو ہے ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے گی اور وہ گونج ہوگی، پھر وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ 0.1 سیکنڈ میں ہی ٹکرا کر جو ہے دوبارہ سننے والے کے کانوں تک پہنچنی چاہیے، تبھی وہ ایک آزاد آواز، دیکھیے لفظ آزاد آواز استعمال ہوا یہاں پر، یعنی الگ سے ایک آواز جو آپ کی اپنی آواز تھی اس سے علیحدہ آزاد آواز کے طور پر آپ کو سنائی دے گی۔ آواز پیدا کرنے والے منبع اور منعکس کرنے والی سطح کے درمیان اب پھر فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو ہم اس کو جو ہے اس ضابطے سے فاصلہ برابر رفتار ضرب وقت سے معلوم کر سکتے ہیں۔ رفتار ہمیں پتہ ہے، آواز کی رفتار ہوا میں ہوتی ہے 344 میٹر پر سیکنڈ، اور وقت کتنا ہے 0.1 سیکنڈ۔ تو جب ہم 344 کو 0.1 سے ضرب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک عدد کے بعد اشاریہ لگے گا، یعنی 34.4 میٹر۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدائے بازگشت سننے کے لیے آواز کے منبع اور رکاوٹ کے درمیان کم از کم فاصلہ اس کا 34.4 کا آدھا ہونا چاہیے، ہے نا، ٹکرا کر واپس آ رہی ہے یعنی تقریباً 17.2 یا 17 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 17 دونی 34 ہوتے ہیں نا، تو 34 کا آدھا، یعنی وہ جو سطح ہے اس سے وہ شخص 17 میٹر کے فاصلے پر اگر کھڑا ہے تو وہ 17 میٹر کا فاصلہ آواز طے کرتے ہوئے وہاں تک جائے گی، پھر ریفلیکٹ ہوگی، پھر 17 میٹر واپس طے کرتے ہوئے آپ کے کانوں تک پہنچے گی، تو اس طرح سے وہ 34 میٹر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو تقریباً کتنا ہونا چاہیے فاصلہ؟ 17 میٹر کا ہونا چاہیے۔ مختلف درجہ حرارت کے لیے یہ فاصلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کیوں یہ چیز یہاں پہ کہی گئی، ٹیمپریچر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم نے سٹارٹ میں بھی دیکھے نا کہ ٹیمپریچر پر جو ہے بہت زیادہ آواز کی رفتار ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آواز کی رفتار بھی بڑھے گی، ہے نا، تو یہ ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ فاصلہ کتنا ہوگا۔ بیجاپور کا جو گول گنبد ہے وہ ہمیشہ اور کئی بار سنائی دینے والی صدائے بازگشت کی بہت اہم اگزامپل ہے، اور اس میں باقاعدہ سے اندر ایک گیلری موجود ہے اس گول گنبد میں، جہاں پر لوگ جا کر جو ہے جب کوئی نام پکارتے ہیں یا کوئی لفظ کہتے ہیں تو وہ بار 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 سنائی دیتا ہے، یعنی کئی دفعہ وہ آواز جو ہے منعکس ہو کر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں گونج۔ ایک بند ہال میں
ایک بند یا حال ہی میں تعمیر ہوئے کسی گھر میں، بند گھر میں آپ کچھ دوستوں کے ساتھ جائیے. گھر میں داخل ہونے کے بعد دوستوں سے آپ بات چیت کیجیے. آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اس روم میں گونج رہی ہے نا. بالکل ویسے ہی گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر کے اگر ہم میوزک سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میوزک سسٹم کی آواز ہم اگر زیادہ سے زیادہ بڑھاتے ہیں تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس وقت بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ آواز جو بھی گانا آپ نے پلے کیا ہے وہ آپ کو بار بار سنائی دے رہا ہے، آپ کو اس کی گونج وہاں پر محسوس ہوگی. تو ایسا آواز کی لہریں دیواروں سے بار بار منعکس ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہے، جس سے مسلسل آواز کا احساس ہونے لگتا ہے. تو اسی تسلسل کا جو اثر ہے اسے ہی گونج کہا جاتا ہے. ایک کے بعد ایک آنے والی اس آواز کے سگنل کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ منعکس شدہ آوازیں مداخلت کر کے ایک دوسرے میں خلط ملط ہوتی ہے، جس سے کمرے میں آواز میں شدت یا انٹینسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں آواز کی جو پچ ہے وہ واضح طور پر سنائی نہیں دیتی. ابھی ہم نے ایکو میں دیکھے کہ ایک آواز کے بعد دوسری آواز سننے کے لیے درمیان میں کم سے کم 0.1 سیکنڈ کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ وقفہ نہ ہو تو آواز جو ایک کے بعد ایک ہمیں سنائی دیتی ہے تو وہ آوازیں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو کر گونج کا اثر جو ہے پیدا کرتی ہے. مسلسل جو ہے ہمیں آواز کا احساس ہونے لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلسل ایک کے بعد ایک آوازیں سن رہے ہیں، اور پھر گونج جو ہے اس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے. جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، ایک ہال بتایا گیا ہے، گلوکار جو ہے وہ گانا گا رہا ہے، سامنے آڈینس موجود ہے. جو اسٹریٹ تیر کا نشان بتایا گیا ہے وہ براہ راست آنے والی آواز ہے، اور اس کے علاوہ جتنے تیر کے نشان بتائے گئے ہیں وہ آواز کی عکاسی ہے، یعنی ریفلیکشن ہے. ساؤنڈ جو ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، الگ الگ سطحوں سے بار بار ریفلیکٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو ایک بار ریفلیکٹ جو ہے جہاں پہ گلوکار بیٹھا ہے اس کے پیچھے کی سطح پر، ایک بار ہال کے اوپر کی سطح پر، ایک بار آڈینس کے پیچھے کی سطح پر، 3 دفعہ آواز جو ہے ریفلیکٹ ہو کر پھر آڈینس کے کانوں تک پہنچتی ہے. تو اس کی وجہ سے مسلسل آواز کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اسے ہی گونج کہا جاتا ہے. کچھ عوامی ہال یا آڈیٹوریم جو ہے وہ اس گونج کی وجہ سے آواز کے درجے کے اعتبار سے ناقص بھی قرار دے دیے گئے ہیں. اگر ایک برابر آڈینس اور سٹیج کے درمیان فاصلہ رکھ کر اگر کوئی ہال تعمیر نہیں کیا جاتا ہے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہاں پر یہ ہوگا کہ وہاں پر بار بار آواز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی اور گونج پیدا ہوگی، اور اس وجہ سے وہ ہال یا وہ آڈیٹوریم آواز کے درجے کے اعتبار سے ناقص قرار دے دیے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر مزید اس طرح کے پروگرامز یا شوز نہیں رکھے جا سکتے. یہاں پر دیکھیے بتایا گیا ہے یہاں پہ ڈائریکٹ ساؤنڈ پاتھ اور ریفلیکٹیو ساؤنڈ پاتھس، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ جو شخص سب سے پیچھے بیٹھا ہے لاسٹ لائن میں، وہاں پر آواز کا جو ریفلیکشن ہے، گونج جو ہے وہ اسے زیادہ سنائی دے گی بنسبت اس شخص کے جو آگے بیٹھا ہوا ہے. آپ جو ہے تمام تیر کے نشان کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو فرنٹ لائن میں جو شخص بیٹھا ہے اس کی بنسبت لاسٹ میں بیٹھے ہوئے شخص کو گونج زیادہ سنائی دیتی ہے. تو اب یہاں پر بتایا گیا ہے فرق کیا ہے ایکو میں، صدائے بازگشت میں اور گونج میں. دیکھیے صدائے بازگشت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اگر ہیلو کہہ رہے ہیں تو آپ کا اپنا ہی کہا ہوا ہیلو آپ کو بار بار 0.1 سیکنڈ میں ایک ٹائم انٹرول کے بعد آپ کو سنائی دے گا. کم سے کم 0.1 سیکنڈ ہو سکتا ہے، اس سے کچھ زیادہ سیکنڈز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنے فاصلے سے آواز ریفلیکٹ ہو کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. تو ایک ٹائم انٹرول کے بعد آپ کو وہی آواز دوبارہ سنائی دے گی، ہیلو 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 اس طرح سے. لیکن گونج میں یہ ہوگا کہ اگر ایک دفعہ کیا ہوا ہیلو ہے تو وہ لمبا تسلسل کے ساتھ کھینچا جائے گا، ہیلو اس طرح سے. تو آپ تصویر دیکھ کر بھی یہ فرق سمجھ سکتے ہیں کہ صدائے بازگشت اور گونج میں کیا فرق ہے.
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور اگر آپ لوگوں کے اس سبق کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اینڈ ٹرن آن بیل نوٹیفیکیشن. اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا. اللہ حافظ. تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.